बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की जो चंद बातें आप लोगों की खिदमत में पेश की जाएंगी वो हमारे लिए बहुत ही अहम है और उन पर अमल करना हमारे लिए मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। इतना ज़रूरी है कि अगर हम और हमारी नस्लें उन पर अमल करें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के यहाँ गुमान है कि हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पानी की नेमत मुसलमानों को अता की, जो कि एक बहुत बड़ी नेमत है। दुनिया में, खुश्की में, ज़मीन में आप ये अंदाज़ा लगा लें कि दोनों जहानों में पानी के बगैर कोई भी चीज़ मुकम्मल नहीं। पानी एक अहम जुज़ है इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, पौधों के लिए, दरख्तों के लिए, परिंद चरिंद, आप ये लगा लें कि हर चीज़ के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। और इसी पानी के ज़रिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तहारत बख्शी, तहारत का हुक्म दिया, पाकीज़गी का हुक्म दिया। और इसी के ज़रिए अल्लाह ताला ने, पानी के ज़रिए ही मुसलमानों को अल्लाह ने एक हुक्म अता किया जो कि है वज़ू का। वज़ू कैसे करना है, वज़ू करते वक़्त किन बातों का ख्याल रखना है, वज़ू करने के कौन से फ़राइज़ हैं, कौन सी सुन्नतें हैं, कौन से मुस्तहब हैं, और वज़ू करते वक़्त कौन सी दुआएं पढ़ी जाती है जो कि हदीस से हो या मसनून दुआएं हैं, वो कौन सी हैं। आज का मौजू हमारा ये है, इस पर हम चंद अहादीस इंशाअल्लाह पेश करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि वज़ू को हम किस तरह से अच्छा कर सकते हैं। अल्लाह ताला के यहाँ दुआ है कि अल्लाह ताला हक़ सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपने दीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पानी इंसान की ज़िंदगी में इतना ज़रूरी है कि इसकी अहमियत अगर आपने देखनी है तो इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगाएं कि जब इंसान दुनिया में आता है तो उसे पानी के ज़रिए ही गुस्ल दिया जाता है, और जब वो दुनिया से जाता है तो उसे पानी के ज़रिए ही गुस्ल दिया जाता है। यूँ समझ लें कि इंसान आया, उसे तब भी पानी की ज़रूरत पड़ी, और जब वो दुनिया से चला गया उसे तब भी पानी की ज़रूरत पड़ी। कहने को ये पानी है, एक साफ़ पानी, एक गंदा पानी, लेकिन पाकीज़गी, तहारत साफ़ पानी से। पानी को साफ़ कैसे रखना है, पानी का इस्तेमाल कैसे करना है। आजकल का इंसान पानी को इतना ज़ाया कर रहा है कि समझ से बाहर है। अल्लाह ताला हमें इस नेमत की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पानी की जितनी कदर हो सके साथियों, पानी की कदर करें। घरों में, मस्जिदों में, बाज़ारों में, जहाँ कहीं भी चले जाएं, होटलों में चले जाएं, पानी को ज़ाया होने से बचाएं। क्योंकि किताबों में लिखा है कि जो अर्श है ना, वो भी पानी पर है। कि पानी का मुकाम देखें कि अर्श पर है। तो साथियों, एक दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा कि जो कि हमारी ज़िंदगी में शामिल हैं, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, जो बज़ाहिर हम उसको इग्नोर कर देते हैं, उसके बारे में सोचते नहीं। कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनकी निशानदगी आज की जाएगी इंशाअल्लाह ताला वज़ू के सिलसिले में, और इंसान की ज़िंदगी पर उसके क्या असरात हैं। इब्ने माजा की अहदीस नंबर 4062 में है। ज़ैद बिन हारिस से रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे वज़ू सिखाया
اور مجھے اپنے کپڑوں کے نیچے شرمگاہ پر چھینٹے مارنے کا حکم دیا کہ کہیں وضو کے بعد پیشاب کا کوئی قطرہ نہ آ گیا ہو، کہ کہیں وضو کے بعد پیشاب کا کوئی قطرہ نہ آ گیا ہو۔ اب وضو کا حکم دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے وضو کرنے کا طریقہ جو وضو سکھایا وہ جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا۔ اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو سوچیں کہ وضو کتنا اہم ہے ہمارے لیے، نماز کے لیے، طہارت کے لیے، پاکیزگی کے لیے، یعنی کہ جب ہم ناپاک ہو جائیں تو اس کے بعد ہم وضو کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر جو وضو کرے گا وہ نماز پڑھے گا، اور اس کے علاوہ بھی جو وضو کی فضیلت ہے وہ الگ ہے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے وضو سکھایا، یعنی کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے آیا، اور اللہ کے فرشتے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور پھر حکم دیا کہ اپنے کپڑوں کے نیچے شرمگاہ پر چھینٹے ماریں تاکہ کہیں وضو کے بعد پیشاب کا کوئی قطرہ نہ آ گیا ہو۔ اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس میں بوڑھے مرد جو بھی جوان چاہے عورتیں ہیں مرد ہیں، یہ ایک مسئلہ ہے کہ پیشاب کے قطروں کا، جس کی وجہ سے لوگ بدظن ہو جاتے ہیں کہ جی میں تو ناپاک ہو گیا۔ اس پہ بہت سارے جو ہمارے معاشرے میں ڈاکٹر حضرات، حکیم وغیرہ جو طب ہیں، یہ بڑا پیسہ کما رہے ہیں، لیکن یہ مسئلہ صحیح طرح نہیں بتاتے۔ ہو سکتا ہے بیماری ہے لیکن یہ اللہ کے رسول پہ جو احکام آئے انہیں سکھایا گیا، یہ وہیں پر بتا دیا گیا تھا، اس کا علاج بھی۔ اب اس کا علاج جو بتا دیا گیا ہے، اس کی وضاحت کی ہے ابن ماجہ کی حدیث میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پانی چھڑکنے سے پیشاب کا قطرہ رک جائے گا اور نہیں نکلے گا، اور وجہ اس کی یہ کہ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ میں نے بھی ایک مسئلہ کسی علماء کرام سے پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا تھا، لیکن آج آنکھوں کے سامنے حدیث آئی تو یقین کریں اتنی خوشی ہوئی کہ دین میں اتنی آسانیاں، اگر کوئی وسوسہ بھی ہے، اگر کوئی بیماری بھی ہے تو اس کا یہ علاج ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب آپ بیت الخلاء جائیں، وہاں سے پیشاب کر کے نکلیں تو آپ کو محسوس ہو کہ اگر کوئی پیشاب کا قطرہ نکل آیا تو آپ پانی کو ہاتھ میں لیں، جیسے چھینٹا لگاتے ہیں وہ پکڑ کر شرمگاہ کی طرف لگا دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو پیشاب کا قطرہ ہوگا وہ رک جائے گا۔ اگر یہ بھی شک ہو کہ یہ پیشاب کا قطرہ ہے، لیکن جب آپ چھینٹا لگائیں گے تو جو وسوسہ شیطان دل میں ڈال رہا ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا، ذہن میں آ جائے گا ہو سکتا ہے کہ یہ پانی کا قطرہ ہے۔ یہ بڑا ہی پیارا حل ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس بیماری میں مبتلا ہیں، جن کو اس کا ابھی تک علاج نہیں ملا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتا دیا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم علاج تک پہنچے نہیں، یا ہمارے پاس علاج بعد میں آیا، لیٹ آیا، لیکن ثم الحمدللہ جو لوگ اس بات کو سنیں گے وہ اس چیز سے مطمئن ہو جائیں کہ ہمارے پاس اللہ کے نبی کی طرف سے ایک علاج آ گیا ہے جس پر ہم عمل کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو پاک صاف رکھ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمیں یہ جو پیشاب کا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھتے، تو ان کے لیے ایک بڑا ہی پیارا تحفہ ہے آج کا، اس تحفے پر عمل کریں، ان کا یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ جب آپ بیت الخلاء سے فارغ ہوں، اٹھنے کے بعد پانی کے تھوڑے سے چھینٹے لے کر اپنی شرمگاہ کی طرف لگا دیں، یوں لگا لیں کہ جیسے ہاتھ پانی میں ڈبویا اور دیوار پر چھینٹا لگاتے ہیں انگلیوں کے ساتھ، 4 انگلیاں اکٹھی کریں، انگوٹھا ان کے اوپر رکھیں، پانی ہاتھ میں ڈبوئیں اور انگوٹھے کو چھوڑ دیں گے تو انگلیاں خود بخود کھل جائیں گی، وہ چھینٹوں کی طرح دیوار پہ جیسے آپ سمجھیں گے وہ کپڑے پہ لگ جائے گا، اور جو وسوسہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔
یہ آج ان ساتھیوں کے لیے تحفہ ہے جو اس مرض کی وجہ سے پریشان تھے۔ ایک اور حدیث وہ بھی ابن ماجہ کی ہے 2081۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر وہ مسجد آتا ہے اور اس کے گھر سے نکلنے کے سبب صرف نماز ہی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے گھر سے نکلنے کا جو سبب ہے وہ نماز ہے، اس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا اور اب اس نے جانا ہے مسجد کی طرف، یہ سبب ہے اس کا، یہ وجہ ہے کہ میں مسجد میں جاؤں گا، نماز پڑھوں گا، تو اس کے ہر قدم کے بدلے، اب دیکھیں اللہ کا انعام صرف ایک عمل کرنے کی وجہ سے، تو اس کے ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں، جو آج کل کے انسان سمجھنے سے قاصر ہے۔ ایک پہلی بات یہ ہے کہ جو حدیث میں ہے کہ جو بندہ گھر سے وضو کر جائے، گھر سے وضو کر کے جانا، اس کا انعام ہے کہ وہ ایک قدم اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ ایک درجہ بلند کرے گا اور ایک گناہ کو ختم کر دے گا، یہاں تک کہ وہ جتنے قدم مسجد چل کر جائے گا اس کے درجات بلند ہوں گے، گناہ ختم ہوں گے۔ کچھ ساتھی جان بوجھ کر دیکھنے میں یہ، بعض دفعہ میں بھی ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ گھر سے جائیں، وضو کر جائیں، وضو کے بغیر نہ جائیں۔ جب ایک عمل آپ کو مل رہا ہے، اس کا اجر مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے، تو پھر آپ اس سے کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے؟ صرف شیطانی وسوسہ، عادت، گھر سے جائیں گے وضو کریں گے، بھئی وہیں مسجد جاتے ہیں، وہیں پر ہم بیت الخلاء سے فارغ ہوں گے، وہیں پر وہ وضو کریں گے، وہیں پہ نماز پڑھیں گے اور آ جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مسجد میں وضو نہ کریں، مسجد میں بیت الخلاء کو استعمال نہ کریں، میں یہ نہیں کہتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب ایک اللہ کے نبی نے حدیث میں فرما دیا، اور راوی بھی، جو راوی ہیں وہ بھی ابو ہریرہ، اتنے عظیم صحابی، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گھر سے وضو کر جائے گا، تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو اسلام ہمیں فائدہ دے رہا ہے اس کو لیتے جائیں۔ ہمارے پاس زندگی میں بہت سی کام ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہم کوتاہیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہم اپنی عادتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن دین کہتا ہے کہ اپنی عادت، اس عادت کو اپنا لو اور فائدہ لے لو۔ مسجد میں جائیں، ٹھیک ہے، کوئی مسافر ہے، کوئی بندہ دور سے آیا، وہ وضو کرے وہاں پر، اس کی مجبوری ہے، اس کا گھر اس کے پاس نہیں، وہ بیت الخلاء میں جائے، اس کی مجبوری ہے کہ اس کا گھر پاس نہیں، اس کا کوئی جاننے والا نہیں۔ مخالفت نہیں کر رہا، میں پھر کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وضو گھر سے کر جائیں تو ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ ختم ہوتا ہے، اور حدیث پر بھی جب آپ عمل کریں گے تو یہ ایک سنت بن جائے گی، اور سنت پر جب آپ عمل کریں گے تو سوچیں آپ کو اس کا کتنا اجر ہے۔ میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے۔ تو میں بھی بعض دفعہ دوستوں سے کہتا ہوں کہ گھر سے وضو کر، اور ماشاءاللہ کافی لوگوں کو بتایا، ان لوگوں نے اس بات پر عمل بھی کیا۔ اب آپ اللہ کی راہ پہ چل رہے ہیں، اللہ کے گھر کی طرف چل رہے ہیں، تو سوچیں کتنا اجر ہے۔ تو کوشش کیجئے گا آپ لوگ بھی، اور دوسروں کو بھی بتائیے گا کہ جس نے نماز کے لیے جانا ہے، چاہے وہ 5 وقت کی نماز ہے، نماز جمعہ ہے، تو وہ وضو کر جائے۔ تو انشاءاللہ اس وضو کی بدولت ہمیں اتنے فائدے مل رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ انہیں حاصل کریں۔ اچھا ساتھیو، ایک جو مسئلہ آج کل ہمارے گھروں میں بہت اہم ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ آج کل ہر گھر میں اٹیچ بات ہے، بیت الخلاء بنا ہوا ہے، اسی میں ہم نہاتے ہیں، اسی میں ہم حاجت سے فارغ ہوتے ہیں، اسی میں ہم غسل کرتے ہیں، اور اسی میں ہم وضو کرتے ہیں۔ اب یہاں پر 2-3 توجہ والی باتیں ہیں، آپ کی توجہ سب کی طلب ہے مجھے، اور آپ نے اس پہ توجہ دینی ہے۔ پہلے وقتوں میں
نہانے کی جگہ الگ ہوتی تھی اور حاجت کی جگہ الگ ہوتی تھی. جہاں پہ پخانہ، جہاں پہ پیشاب کرنا ہوتا تھا، وہ جگہ الگ ہوتی تھی. لیکن زمانہ بدلتا جا رہا ہے، جس کی وجہ پر لوگ سہولتیں ڈھونڈ رہے ہیں. اور سہولت میں سب سے جو ہم نے نقصان بڑا یہ کیا ہے اپنے ساتھ اور اپنی نسلوں کے ساتھ کیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ بیت الخلاء کو اور غسل خانے کو الگ الگ ہونے کے بجائے اکٹھا کر دیا، ایک جگہ پہ کر دیا، کہ جگہ کی بچت کی ہے. آپ یقین کریں اس کے بہت سے نقصان ہیں، بہت ہی زیادہ اس کے نقصان ہیں. لیکن کیا کریں، کچھ توجہ ہماری نہیں رہتی، مسائلوں میں ہم گھرے پڑے ہیں. لیکن مسائل آ جائیں بس اس کا حل نہیں ڈھونڈنا، بس کہتے ہیں وقت گزر گیا تو وہ گزر گیا. یہ آپ اندازہ لگائیں کہ جو بیت الخلاء ہے یہ قضائے حاجت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جہاں پر ہم پخانہ کرتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں. تو یہ اب پاک جگہ پہ تو ہونے سے رہا. اب جب ہم جس جگہ پر ہم غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، وہ جگہ پاک ہوتی ہے. یہ دو چیزوں کا آپ نے فرق سمجھنا ہے. بخاری شریف کی حدیث 142 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہو، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے تو وہ ایک دعا پڑھتے تھے، جو کہ آج کل ہم انسانوں میں بہت کم لوگوں کو یاد ہے اور بچوں کو بھی یاد ہے. یہ چھوٹی سی دعا ہے جو مسنون اعمال میں سے ہے. اس میں خبیث شیطانوں سے، جنوں اور جننیوں سے پناہ مانگی گئی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ، میں ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اب یہاں پر ایک بات واضح ہوتی ہے کہ جہاں پر قضائے حاجت کے لیے جایا جاتا ہے وہاں پر ناپاکی ہے، اور ناپاکی پر شیاطین ہے، وہاں پر جن بھی ہیں اور جننیاں بھی ہیں، مذکر اور مونس. یعنی کہ جنوں میں جو مرد عورتیں ہیں، جو ان کی نسلیں ہیں، بچے ہیں، وہ بھی ہیں. اب جو شیاطین ہیں وہ تو کسی صورت بھی انسان کا بھلا نہیں کریں گے کہ وہ بھلا کریں گے، وہ کسی صورت بھلا نہیں کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کو پڑھ کر جایا کرو، اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. دیکھو اللہ والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی. کیا کیا ہمارے اوپر وہ مسائل، جو ہمیں مسائل آنے تھے ان کا حل بتا دیا. لیکن ہم صرف عمل کرنے سے قاصر ہیں. تو آج سے آپ یہ دعا یاد کریں. آپ نیٹ کھولیں، غسل خانے کی دعا، بیت الخلاء کی دعا، وہاں سے نکل آئے گی. کسی مسنون کتاب میں، چھوٹے بچوں کی جو مسنون کتابیں ہیں ان میں سے نکل آئے. خود بھی یاد کریں اور بچوں کو بھی یاد کروائیں اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ اس دعا پر عمل کریں. جب آپ ان شیاطین ناپاک چیزوں سے پناہ مانگ لیں گے وہ آپ کو نقصان نہیں کریں گے. جب وہ نقصان کرتی ہیں تو ان کی نقصان کی کچھ شکلیں ہیں جو انسانوں پر لاگو ہوتی ہیں. ان میں جیسے بیماری ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، وسوسے ہیں، کوئی بندہ بیمار ہو گیا اسے آرام نہیں آ رہا، کیونکہ وہ حملہ کرتی ہیں. انہوں نے اپنے جیسا ناپاک کرنا ہے، انہوں نے دین سے دور کرنا ہے، انہوں نے آپ کو ایسے اعمال سے دور کرنا ہے کہ جن کی وجہ سے آپ کو اجر نہ ملے، آپ کی نیکیاں ختم ہوں. سیدھی سی مثال ہے کہ جس طرح کے لوگوں میں آپ بیٹھیں گے ویسے آپ ہو جائیں گے. اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے تو آپ لوگوں کا نام اچھے لوگوں میں، برے لوگوں میں بیٹھیں گے تو آپ لوگوں کا نام برے لوگوں میں. لیکن یہ دنیا کی مثال ہے. دین نے بتا دیا کہ اگر بری جگہ بھی جا رہے ہو تو اللہ کی پناہ مانگو، یہ دعا مانگو اور چلے جاؤ. اب آپ کی ذمہ داری اللہ کے سپرد ہے. پھر جب وہاں سے باہر نکلیں، پھر باہر نکلنے کی دعا، جانے کی بھی اور آنے کی بھی آسانیاں بتا دی. اب وہ آپ کا نقصان کچھ نہیں کر سکتا. اس کی مثال یوں دے لیں کہ میں کسی شخص کے پاس اپنی کوئی چیز رکھ کے جاتا ہوں، کہتا ہوں بھائی یہ چیز رکھ لو، میں تم پر یقین کرتا ہوں، یہ چیز آپ رکھ لیں. وہ انسان چیز رکھ لیتا ہے. آپ چلے جاتے ہیں، 1 گھنٹے 2 گھنٹے بعد آتے ہیں اور آپ اسی سے وہ چیز اسی طرح لے لیتے ہیں جس طرح وہ آپ نے چیز رکھی ہے.
آپ کو وہ چیز اس لیے مل گئی کہ آپ کو اس آدمی پہ یقین تھا، بلیو تھا کہ یہ میری چیز کو آدمی ادھر ادھر نہیں کرے گا۔ یہ دنیا کی مثال ہے میرے بھائی۔ لیکن جب آپ اللہ کی پناہ میں جا رہے ہیں، دنیا والا بھی ہو سکتا ہے کمی بیشی کر دے، لیکن اللہ تو اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ تو آپ یقین کے ساتھ جائیں گے اور یقین کے ساتھ آئیں گے تو آپ کو وہ چیزیں جو شیاطین آپ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں، میں خود ایک نکارا سا نکما سا استاد ہوں، تو میں دیکھتا ہوں بچوں کو اور بچیوں کو کئی بیماریوں میں مبتلا ہے، کئی بیماریوں میں۔ کسی کا سر درد ہو رہا ہے، کسی کی ٹانگیں درد ہو رہی ہیں، کسی کو وسوسے آ رہے ہیں، کسی کا پڑھنے کو دل نہیں کر رہا۔ پھر ہم لوگ ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کیا ہو گیا، ہمیں کیا ہو گیا، ہمارے گھر کو کیا ہو گیا۔ ابھی ہم سارے کام کرتے ہیں۔ جب آپ اچھائی اور برائی کو ایک برابر کریں گے تو وہ کبھی نہیں چلے گی۔ اچھائی نے اپنا زور لگانا ہے، برائی نے اپنا زور لگانا ہے، لیکن جیتتی ہمیشہ سے اچھائی ہے، خیر جیتتا ہے، شر نہیں جیتتا۔ لیکن اس کے لیے آپ کر یہ سکتے ہیں کہ جب آپ نے اپنے گھروں میں اب یہ غسل خانے بیت الخلاء بنا لیے ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ ساتھیوں، غسل خانے میں جانے سے پہلے دعا پڑھیں، باہر آنے سے بعد دعا پڑھیں، اندر نہیں پڑھنی۔ یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا۔ اب ایک اور جو مسئلہ ہے جو سب سے اہم ہے، جس پہ اب روشنی ڈالنی ہے، وہ یہ ہے کیا بیت الخلاء میں غسل خانے میں جہاں پر قضائے حاجت کے لیے بھی جاتے ہیں، نہاتے بھی ہیں، وہاں پر ہم وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اب یہ مین مسئلہ ہے، اب اس کو سمجھنا ہے۔ پہلے تو وہ چند گزارشات تھی نا، اب یہ مین مسئلہ ہے۔ تو بعض کتب میں بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ آپ غسل کر سکتے ہیں، لیکن بعض نے منع فرمایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب وہ اس کو غور سے سنیں۔ جب آپ نے وضو کرنا ہے تو آپ نے اللہ کا نام لے کر شروع کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ ابن داؤد کی حدیث نمبر 101، ابو ہریرہ راوی ہیں اس کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں، اور اس شخص کا وضو نہیں جس نے وضو کے شروع میں بسم اللہ نہیں کہا، یعنی کہ جس نے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھا۔ اب یہاں پر وضو کرنے کی دعاؤں میں 2-3 روایات ہیں، 2-3 حوالے ہیں۔ بعض جگہ پہ لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بعض جگہ پہ لکھا ہے کہ بسم اللہ پڑھنی ہے، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ بسم اللہ ہی الحمدللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، والحمدللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف احادیث کے حوالے ہیں، لیکن جو جامعہ ہے وہ یہ ہے کہ وضو شروع کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ اب جب آپ بیت الخلاء میں چلے گئے، وہاں پر آپ پیشاب بھی کرتے ہیں، وہ جگہ نپاکی کی ہے، تو نپاکی کی جگہ پر تو اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، یہ تو منع فرمایا گیا، اس جگہ پہ منع فرمایا گیا۔ اس پہ بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ جب اگر آپ وضو کرنے کے لیے بیت الخلاء میں جاتے ہیں، غسل خانے میں جاتے ہیں، تو جو بسم اللہ ہے وہ غسل خانے کے اندر جانے سے پہلے پڑھ لیں، جو دعائیں ہیں وہ پہلے پڑھ لیں، تاکہ آپ کا جو وضو ہے وہ کامل ہو جائے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں، کیونکہ شروع اللہ کے نام سے پاک عمل ہے، اللہ کی طرف سے آیا، اللہ کے فرشتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا، آگے ہمیں پتہ چلا، تو اتنی لڑیوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پاک عمل ہے اور اس کو اللہ کے نام سے ہی شروع کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جب ہم وضو کریں، بلکہ سب سے پہلے تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ساتھیوں ہم اپنے گھر میں ایسی جگہ بنائیں کہ جہاں پر وضو ہی ہو، علیحدہ جگہ کچھ چھوٹی سی بنا لیں۔ آج کل تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بیسن مل جاتے ہیں، کسی کونے پہ لگا دیں۔
اگر آپ کا وضو ٹھیک ہو جائے گا نا تو یقین کریں آپ کی اتنی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اتنے وسوسے ختم ہو جائیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ صرف ایک عمل وضو ٹھیک کرنا ہے، آپ نے اس کی جگہ کا منتخب کرنا ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے، کون سی اس جگہ کا انتخاب کریں جہاں پر ہم وضو کر سکتے ہیں، وہ جگہ مخصوص کسی گھر کے کونے پہ لگا دیں۔ اتنا پیسہ ہم لگاتے ہیں مکانوں پر، لاکھوں کروڑوں لگا دیتے ہیں، ہر طرح کی سہولت اس میں ہوتی ہے، لیکن جب وضو اپنے آپ کو پاک کرنے کی باری آتی ہے، جب اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ کے نبی کا حکم آتا ہے کہ اس طرح سے وضو کرنا ہے، تو ہم پھر غیر شرعی کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پھر نقصان اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں۔ ہم پریشانی کا حل نہیں ڈھونڈ رہے کہ پریشانی کس وجہ سے ہے، بس ہم پریشان ہیں۔ اور میرے بھائی یہ دیکھو کہ پریشانی آ کس وجہ سے رہی ہے، اس چیز کو ڈھونڈیں۔ پھر بھی اگر اس کے بعد پریشانی آتی ہے تو اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ تیری حکمت ہے، تو بہتر ہے، تو قادر ہے، ہو سکتا ہے اس میں میری بہتری ہو۔ اگر میں اپنی وجہ سے اپنا نقصان کر رہا ہوں تو پھر میں کہوں کہ اللہ میں پریشان ہوں، تو پھر میرا خیال ہے کہ مجھے خود ہی سوچنا چاہیے کہ میں کس جگہ پر کوتاہی کر رہا ہوں، میری کس جگہ پر غلطی ہے۔ تو چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ گھر میں کسی علیحدہ جگہ پر آپ وضو کا اہتمام کریں۔ یقین کریں کہ اگر کوئی بچہ، کوئی بوڑھا بیمار ہے، وہ وضو کرے ٹھیک ہو جائے گا۔ جن بچوں کو شکایت ہے کہ جی ہمارے بچے نہیں پڑھتے، ان کے سبق بھول جاتے ہیں، یاد کرتے ہیں دل نہیں کرتا، آپ یقین کریں انہیں وضو کروائیں اچھے طریقے سے، جو وضو کے فرائض ہیں اس کے مطابق کروائیں۔ کتنی بار ہاتھوں کو دھونا، کتنی بار منہ کو دھونا، سب سے پہلے کیا کرنا، ہاتھ دھونا، کولی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، چہرہ دھونا، سر کا مسح کرنا، پاؤں دھونا، یہ کتنی بار ہے، یہ سب کتابوں میں لکھا ہے۔ بات ہماری لمبی ہو جائے گی لیکن صرف اشارہ دیا ہے، آپ یہ کریں تو انشاءاللہ بڑے اور چھوٹوں کے سب کے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور یقیناً ہوں گے۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جب ایک شخص، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب ایک شخص اچھی اور کامل وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ پیدا کر دیتا ہے، جب تک وہ اس کا وضو رہتا ہے وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ اب وہ دنیا کے کاموں میں لگ گیا، اب اسے نہیں یہ پتا وہ کیا کر رہا ہے، لیکن وہ دنیا کے کاموں میں لگ گیا، لیکن اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کر دیا، جب تک وضو نہیں ٹوٹے گا وہ اس کے لیے دعا کرے گا۔ تو یہ کتنا پیارا عمل ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے، ہمارے گھروں کے مسائل ختم ہو جائیں گے اس سے۔ بس آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ وضو کی جگہ ایک بنانی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے ایک جگہ پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس اس کے راوی ہیں، کہ بیت الخلاء میں وضو مت کرو، کہ بیت الخلاء میں وضو مت کرو جس میں تم پیشاب کرتے ہو۔ اب آ جائیں اصل بات پہ، یہ ہے جو میں کافی دیر سے آپ سب ساتھیوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ساتھیوں ہمارے وضو ٹھیک نہیں ہو رہے، ہم وضو کرتے وہ دعائیں چھوڑ جاتے ہیں جو مسنون دعائیں ہیں، جن کی برکات ہمیں حاصل ہونی ہوتی ہیں، جن کا اچھا عمل ہم پر پڑے گا، عمل کریں گے اس کی روحانیت ملے گی۔ اب حضرت انس کی آپ کو حدیث میں نے پیش کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت الخلاء میں وضو مت کرو، اس کی وجہ کیونکہ تمہارا جو وضو کا پانی ہے وہ قیامت کے دن نیکیوں کے ساتھ تولا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین۔ کتنا پیارا عمل، صرف ایک وضو، صرف منع فرما دیا کہ بیت الخلاء میں وضو نہیں کرنا، کیونکہ تمہارے جو وضو کا پانی ہوگا، جو قطرے ہوں گے، وہ قیامت کے دن تمہاری نیکیوں کے ساتھ تو لے جائیں گے۔ تو ساتھیوں کیا ہم چاہتے ہیں اللہ والوں کے جو ہمارے یہ جو پانی ہے، جو وضو ہم بیت الخلاء میں کر آتے ہیں، اب اس کا نیکیوں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو؟ نہیں، یہ تو ایک تحفہ مل گیا۔ بہت کم لوگ اس حدیث کو پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا یا جانتے ہوں گے، لیکن جنہوں نے آج جان لیا، سن لیا، اب ان پر فرض ہے، حق ہے کہ یہ آگے بھی بتائیں، اس پہ عمل کروائیں اور خود بھی عمل کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے واقعی رحمت للعالمین ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا رب العالمین،
یا رحمت العالمین، یہ دو لفظ، اللہ تمام عالمین کا رب ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ تو یہ حدیث اتنی پیاری ہے ساتھیوں، یقین کریں کہ جب میں نے اس حدیث کو پڑھا تو میں نے سوچا کیوں نہ اس موضوع پر چند وہ باتیں کی جائیں جو کہ عام لوگوں تک پہنچیں، نمازیوں تک پہنچے، گھروں میں پہنچیں، بچوں تک پہنچے، عورتوں تک پہنچیں، وہ اس پر عمل کریں، وہ صدقہ جاریہ بنے آپ کے لیے، میرے لیے۔ پھر سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت الخلاء میں وضو مت کرو جس میں تم پیشاب کرتے ہو، مومن کے وضو کا پانی نیکیوں کے ساتھ تولا جائے گا۔ اب نیکیاں کہاں تولیں گی؟ حشر والے دن۔ اور جب حشر والے دن نیکیاں تولیں گی تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ سوچیں، جنت۔ تو ہم لوگوں کو جنت کی طلب ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، ہم نے اپنا وضو ٹھیک کرنا ہے۔ نماز نہیں بھی پڑھنی پھر بھی آپ وضو کریں، جب وضو ٹوٹ جائے وضو کریں۔ ایک بڑی مشہور احادیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے کہا کہ بلال کہاں ہے؟ بلال کو بلایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جب میں معراج کے سفر پر گیا تو بلال تیرے قدموں کی چاپ میں نے جنت میں سنی، تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ جو تیرے قدموں کی چاپ میں نے جنت میں سنی؟ تو حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنا زیادہ تو نہیں پتا، لیکن جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں تو میں فوراً وضو کر لیتا ہوں، چاہے دن ہے چاہے رات ہے۔ تو اللہ والو دیکھو کہ وضو کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ بلال کے قدموں کی چاپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز جنت میں سنی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بندہ با وضو رہے گا ہر پل، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ کیوں؟ کہ جب وہ وضو میں رہے گا تو ایک رحمت کا فرشتہ اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہا ہوگا۔ سب سے پہلی بشارت یہ، جب فرشتہ معصوم ہے دعا کرے گا تو وہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے ہاں گمان اور یقیناً قبول ہوگی۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ دیکھیں کہ وضو میں وہ پاک صاف رہتا ہے، اسے روحانیت نصیب ہوگی، شیاطین اس کے پاس نہیں آئیں گے۔ جب شیاطین جنات چیزیں اس کے پاس نہیں آئیں گی تو وہ برائی کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ برائی کی طرف مائل ہونے کا سب سے جو بڑا سبب ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے نا استغفر اللہ کہ میں ناپاکی برائیوں کی طرف چلا جاؤں، وہ ناپاک رہنا شروع کرتے۔ چند دن میں دیکھیے گا کہ وہ ناپاکی میں رہتے ہوئے کس دور چلا جائے گا برائیوں میں، کہ آپ سوچتے رہیں گے کہ اس بندے کو ہوا کیا۔ کیونکہ شیاطین ہیں، جنات ہیں، ناپاک چیزیں، وہ آپ کو ناپاک کریں گی، آپ سے روحانیت کو دور لے کر جائیں گے۔ جب آپ سے روحانیت دور جائیں گی تو آپ اللہ کے قرب سے دور ہوں گے، اللہ کے ذکر سے دور ہوں گے، اللہ کے احکامات سے دور ہوں گے۔ کیونکہ پھر وہ جب ناپاک چیزوں نے آپ پہ بسیرا کر لیا تو انہوں نے تو آپ کی طرف لے کر جانا، پھر آپ وہ سارے کام کرنے شروع کر دیں گے جو شیطان کرتا ہے۔ یہی مومن اور شیطان کے آپس میں جنگ ہے۔ ایک واحد حل ہے کہ آپ وضو کریں اور اللہ کی رحمت پر آئیں، اللہ کا فرشتہ پیدا ہو جائے گا، جب تک آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا وہ آپ کے لیے دعا کرتا رہے گا۔ تو میں آپ سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ گھروں میں، اپنے گھروں میں ایسی جگہ ایک مخصوص کریں جہاں پر آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو شروع کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کون سی دعا پڑھنی ہے، وضو کے درمیان میں کون سی دعائیں آپ نے پڑھنی ہیں، یہ سب آپ کو مسنون دعاؤں میں، عملوں میں مل جائیں گے۔ وضو کے بعد کون سی دعا کرنی ہے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کے بعد جب بندہ وضو کر لے تو وہ یہ کلمات کہے، اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ انگلی اٹھائے آسمان کی طرف دیکھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے، اب وہ جس مرضی دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے۔ کتنے انعامات ہیں ہمارے ایک عمل کرنے کی وجہ سے، اور وہ ہے وضو۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، ہم لوگ عام زندگی میں بھی
وضو کر سکتے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، عام زندگی سے مراد روزمرہ کی زندگی میں روزانہ. یہ نہ ذہن میں رکھیں، آج کل ہمارے لوگوں میں یہ ایک بات ذہن میں ڈال دی گئی ہے کہ وضو ہم لوگوں نے تب کرنا ہے جب ہم لوگوں نے نماز پڑھنی ہے، یا جب ہم لوگوں نے قرآن پاک پڑھنا ہے، یا جب ہم لوگوں نے کسی محفل میں بیٹھنا ہے تو وضو کر لیں. نہیں ساتھیو، آپ 24 گھنٹے وضو میں رہیں، وضو کی برکات حاصل کریں. آپ کے لیے فرشتے دعائیں کریں گے جب تک آپ کا وضو رہے گا. جیسے وضو ٹوٹے آپ فوراً وضو کر لیں. اس پہ آپ بھی عمل کریں، اپنے بچوں کو بھی عمل کروائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، اپنے دوست احباب کو بھی بتائیں. اور یہ خاص طور پر گزارش ہے میری اساتذہ اکرام سے جو اسکولوں میں، کالجز، اکیڈمیز میں پڑھا رہے ہیں. ان کے پاس بچے زیادہ ہیں. اگر ایک اسکول میں کوئی 1500 کی تعداد ہے، 2000 کے قریب تعداد ہے، اگر وہ سارے اساتذہ اکرام اپنے بچوں کو تلقین کریں کہ بیٹا آپ نے وضو کرنا ہے، ان کو فائدے بتائیں جائیں. جو بچہ کہتا ہے جی میں سبق بھول جاتا ہوں، آپ کو بیٹا وضو کر کر آؤ. جو بچہ کہتا ہے جی کہ جب میں کتاب نکالتا ہوں میں سبق بھول جاتا ہوں، میرے ذہن میں نہیں رہتا، کو بیٹا وضو کر کر آؤ. جو بچے آخر لاسٹ بینچوں پہ بیٹھے ہیں، یقین کریں پوری کلاس کو وضو کروانا شروع کریں وہ اساتذہ اکرام، بچوں کا لیول ہو جائے گا. یہ میرا اللہ کے ہاں گمان ہے، اور اس کا میں نے تجربہ کیا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ. بچوں پہ میں نے تجربہ کیا ہوا ہے. کچھ ٹیچرز کو میں نے کہا تھا، انہوں نے اس پہ عمل کیا اور انہوں نے کہا کہ ہاں سر ہمیں اس کا رزلٹ 100% ملا. جو ماں باپ آ کر کہتے تھے جی ہمارے بچے کا پڑھنے کو دل نہیں کرتا تھا، ہمارا بچہ پڑھتا ہے تو اسے بخار ہو جاتا ہے، سر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہم نے ان لوگوں کو بتایا کہ آپ لوگ وضو کروائیں اس بچے سے. اس بچے کو کہو کہ بیٹا تو نے ہر وقت وضو کرنا ہے. ان بچوں نے وضو کیا. شرط یہ کہ ساتھ یقین بھی بتانا ہے، بچوں کو وضو کی فضیلت بتائیں کہ بیٹا جب تک وضو رہے گا فرشتے تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے، تمہارے لیے مغفرت کی دعا ہوگی. وضو کیا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ تم نمازیں بھی پڑھنا شروع کر دو گے. پھر بچے کے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی کہ میں بستہ اتارتا ہوں، 1:30 بجے اسکول سے چھٹی ہوتی ہے، بستہ اتارتا ہوں، تسمے کھولتا ہوں، بیت الخلاء میں جاتا ہوں. جانا ہے، یہ بھی کام ہے، یہ نہیں کہ نہیں، لیکن اگر اس کا وضو ہوگا تو وہ فوراً کہے گا کیوں نہ میں 4 فرض ہی پڑھ لوں. جب وہ فرض پڑھنے کی طرف جائے گا تو باقی انشاءاللہ ساری نماز پڑھ لیں. یہ میں آپ کو تجربے کی بات بتا رہا ہوں، یہ ہم لوگوں نے بچوں پہ اپلائی کیا اور ماں باپ نے آ کر اس کا رزلٹ بتایا. وہ ماں باپ جو یہ کہتے تھے کہ جی ہمارا بیٹا نہیں پڑھتا، پتہ نہیں کہ اس کی پھپھو نے اس کے اوپر کچھ کر دیا، اسے نظر بد لگ گئی، اس کی خالہ نے اس کے اوپر کچھ کر دیا، ہرے جادو کر دیا، یہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا. لیکن یہ سارے مسئلے ان کے حل ہوئے صرف ایک عمل کی وجہ سے، وہ تھا وضو. تو میری اساتذہ اکرام سے گزارش ہے جو یہ سن رہے ہیں، تو آپ لوگ اپنی کلاسز میں بچوں کو بتائیں، روز کی ایک احادیث بتائیں، روز کا کوئی نہ کوئی اسلام کا ایک ٹاپک ان بچوں کو بتائیں جس کے ذریعے ان بچوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، تاکہ یہ صدقہ جاریہ ہمارے لیے بنیں گے. جب یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے تو یہ دیکھیں یہ اپنے والدین کے لیے، امت کے لیے صدقہ جاریہ، یہ چیزیں امت کے لیے صدقہ جاریہ، میرے اور آپ کے لیے نہیں. ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے. اگر میں آپ سے مخاطب ہوں تو یقین کریں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، مجھے فکر ہے جو لوگ مجھے سن رہے ہیں یا وہ لوگ جو میرے ساتھ وابستہ ہیں، میں چاہتا ہوں یہ لوگ جنت میں جائیں. میں چاہتا ہوں یہ لوگ جنت میں جائیں. اللہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو جنت مانگو، لیکن میں بھی انسان ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے یہ ساتھی جنت میں جائیں. یہ اتنے پیارے ساتھی، اللہ کو ماننے والے، اللہ کے رسول کو ماننے والے، اس کی تعلیمات کو ماننے والے، دین اسلام جو حق سچ دین ہے اس پر عمل کرنے والے، انہیں جنت میں جانا چاہیے. میں تو ڈرتا ہوں کہ میرا کوئی دوست کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایسا کام کر لے جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں چلا جائے. استغفر اللہ. اب یقین کریں خوف آتا ہے. میں چاہتا ہوں میرے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہیں وہ جنت میں جائیں، مجھے ان کی فکر ہے. اب چاہے وہ اس بات کو جس مرضی انداز میں لیں کہ یہ بندہ کیسی بات کر رہا ہے، جب ہم کسی دوسرے کا سوچیں گے یقین کریں ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. ہمارے معاشرے میں بہت سی خامیاں ہیں جس کو ہم خود انسان دور کر سکتے ہیں، اور اس کو دور کرنے کے لیے قرآن اور حدیث یہی کافی ہے.
قرآن پڑھیں ترجمے کے ساتھ. کسی کو نہیں قرآن آتا کوئی بات نہیں, کلاس میں آپ جائیں, کھڑے ہو جائیں, یا جس کا جہاں بھی تعلق ہے, کوئی آفس میں ہے, دفتر میں ہے, کوئی کسی جگہ کام کرتا ہے, وہ روزانہ جا کر کے کہ میں نے آج قرآن کی یہ آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ یہ ہے, ترجمہ بتا دو, اس کے ساتھ ایک دو باتیں جوڑ دے, تفسیر کے طور پر جوڑ دے کہ اس کا مطلب یہ ہے. تو میرے بھائی آپ کسی نہ کسی کو بتائیں گے تو کوئی نہ کوئی تو عمل کرے گا, اور یقیناً عمل کرے گا. آپ کی وجہ سے کوئی اگر جنت میں جاتا ہے تو سوچیں آپ جنت میں نہیں جائیں گے, ضرور جائیں گے آپ. بس دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, حدیث کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہمارے لیے ایک بہترین رائے نمونہ ہے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام کی زندگی کی سنت پر, صحابہ کرام کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہمارے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہم یہ جو آج کل بھاگتے پھرتے ہیں جی فلاں علماء نے یہ کہہ دیا, اس مسلک کے مولوی نے یہ کہہ دیا, اس نے, چھوڑ دیں ان کو, جو جس مسلک پہ ٹھیک ہے چل رہا ہے. آپ یہ دیکھیں آپ کو جو مسئلہ ہے وہ اس کو قرآن میں دیکھیں ہے, اس کو دیکھیں حدیث میں ہے, اس کو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, صحابہ کرام نے کیے, بزرگان دین نے کیے. آپ بھی خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں وہ اعمال شامل کریں جن کی وجہ سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں. تو میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے, یہ چند باتیں تھیں, اس پہ عمل کریں. جاتے جاتے میں پھر کہنے لگا ہوں کہ گھروں میں, اپنے گھروں میں وضو کے لیے ایک جگہ کو مخصوص کریں جہاں پر آپ وضو کریں, منہ ہاتھ دھوئیں. وہ مخصوص کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر ناپاکی نہیں ہوگی. آپ سیدھا غسل خانے میں جائیں, بیت الخلاء میں جائیں, قضائے حاجت سے فارغ ہوں, جانے سے پہلے دعا پڑھیں, فارغ ہونے کے بعد جب باہر آئیں تب دعا پڑھیں. اور جب آپ نے وضو کرنا ہے بسم اللہ سے شروع کریں, بسم اللہ والحمد للہ شروع کریں. پھر وہ جو دعائیں آگے آئی ہیں ہاتھ دھونے پہ, کولی کرنے پہ, جو مسنون دعائیں ہیں کچھ احادیث سے ثابت ہیں, آپ وہ پڑھتے جائیں. تو یہ دیکھیں وضو بھی کر رہے ہیں, دعائیں بھی پڑھ رہے ہیں, دعاؤں کی برکات بھی آپ کو حاصل ہو رہی, وضو کی جو رحمت اللہ نے آپ پہ نازل کر رہا ہے وہ بھی آپ کو مل رہی. پھر آپ مسجد جا رہے ہیں, کتنا فائدہ ہے. پھر گھروں میں جو پریشانیاں مصیبتیں ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں. کتنی آسانیاں پیدا کر دی صرف ایک عمل, اور وہ ہے وضو. وضو ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے. وضو کو ایسا نہ کریں بس گئے, منہ ہاتھ دھویا, پانی دھویا, وضو ہاتھ دھو کر فٹافٹ. یہاں تک کہ بعض دفعہ لوگ وضو ایسے کرتے ہیں کہ ان کے بعض اعضاء خشک رہ جاتے ہیں. جو اعضاء وضو کرنے کے درمیان خشک رہ گیا وہ سمجھ لیں کہ جہنم کا حصہ ہے. یہ بھی حدیث پاک ہے. ایک صحابی آئے, وضو کر کر آئے, فٹافٹ وضو کر کر اور بیٹھ گئے, اور ایڑیاں خشک تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایڑیاں کیوں خشک, جلدی میں وضو کیا. اس نے کہا, آپ نے فرمایا کہ یہ جہنم کا حصہ ہے, جہنم کی آگ کا حصہ ہے, دوبارہ جاؤ اور وضو کرو. ساری چیزیں ہم لوگوں پر عیاں ہیں, مسلمانوں پر, بس ہم نے کرنی ہے. ہم نے ان چیزوں کو پڑھنا ہے, حدیث کو پڑھنا ہے, اس پہ عمل کرنا ہے, طریقہ کار پہ عمل کرنا ہے. اور کوشش کریں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو حدیث کی اور قرآن کی فضیلت بتائیں, قرآن پاک کا ترجمہ پڑھائیں انہیں. خود بیٹھ جائیں ان کے ساتھ کہ بیٹا مجھے پڑھ کر سناؤ. کوئی آیت شروع کر دی, علم شریف شروع کر لی کہ اس کا ترجمہ پڑھ کر سنائیں. حدیث ہے, کوئی موضوع دے دیا کہ بیٹا آج مجھے بازار میں یہ مسئلہ آیا, کوئی خرید و فروخت کرنے لگا تھا, اس پہ اللہ کے نبی نے کیا حکم فرمایا, اللہ نے کیا حکم قرآن میں اتارا. بس یہ ہمت کرنی ہے. جہاں پر ساری دنیا کے ہم لوگ کام کرتے ہیں کہ جی آج صبح جائیں گے, اس فلاں بندے سے یہ بزنس ہے, اس فلاں بندے سے یہ کام کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے, اس سے اتنے پیسے لینے, اس کو اتنے دینے, اس کو اتنا مال بیچنا ہے. عورتیں کہتی ہیں آج یہ پکانا, کل یہ سارا ٹائم ہم نکال رہے ہیں نا, زندگی میں نکال رہے ہیں نا. تو اس پاس دین کے لیے بھی تھوڑا سا نکالیں. یہ نہ سمجھیں کہ یہ ٹائم نکال رہے ہیں تو ہم زندہ ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم نے مر جانا ہے. زندہ رہنے کے لیے تو ہم ٹائم نکال رہے ہیں, اپنی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں, لیکن یہ سوچیں کہ جب مر جانا تو اس کے لیے ہم نے کیا چیزوں کو, اپنے لیے کیا اعمال پیدا کیے ہیں, کیا وہ سلسلوں کو شروع کیا ہے کہ جس کے ذریعے ہماری بخشش ہو. اس چیز پہ آپ لوگوں نے میرے ساتھیوں غور کرنا. اپنے گھروں میں
اپنے آفس میں، اپنے اسکول، اپنے کالج میں ان چیزوں کو جو آپ لوگوں سے گزارش کی ہے اس پر عمل کریں اور کروائیں۔ وضو کے لیے الگ جگہ کا انتخاب کریں تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکت ہوگی، رحمت ہوگی، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت نصیب ہوگی۔ تو یہ چند باتیں تھیں، امید ہے کہ آپ لوگوں اس پر عمل کریں گے اور اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ خاص دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے وضو ٹھیک ہو جائیں، جس چیز سے منع کیا گیا اس چیز سے ہم منع ہو جائیں، ہمارے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اور آخر میں ساتھیوں، میرے لیے اور میرے ادارے المغنی اسلامی اکیڈمی کے لیے دعا کیجیے گا۔ اس میں کوئی شعبہ جات کھولنا چاہ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے، توفیق دے، میں ان پہ کام کروں۔ یہ سارا کا سارا کام جو ہوگا وہ دین کے لیے ہوگا۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک یہ اعلان ہے جو میں سب ساتھیوں کی نظر کر رہا ہوں۔ کچھ طالب علم، کچھ اساتذہ اکرام جو میرے ساتھ اس میرے ادارے میں شامل ہونا چاہیں، جو دین کے لیے کام کرنا چاہیں، جو اپنے لیے اور اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بننا چاہیں، ان سے گزارش ہے وہ مجھ سے رابطہ کریں تاکہ ہم دین کا کام شروع کریں۔ تو وہ طالب علم، وہ اساتذہ اکرام، مصروفیت سب کی ہے یہ میں جانتا ہوں، لیکن جب آپ دین کے لیے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ تو مجھے کچھ ساتھیوں کی حافظ قرآن، چاہے وہ لڑکی ہیں چاہے وہ لڑکے ہیں، چاہے وہ استاد ہیں، میل فیمیل جو بھی ہیں، وہ مجھ سے رابطہ کریں۔ ہم اس ادارے کو لے کر آگے چلنا چاہ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا کافی حد تک کام جاری ہے اور ہم کام کر رہے ہیں اپنے طور پر بھی، لیکن اب کچھ کام کو زیادہ آگے لے کر جانا چاہتے ہیں تو ساتھیوں کی ضرورت ہے۔ تو آپ میں سے جو ساتھی میرے ساتھ چلنا چاہے، میرے ادارے کے ساتھ چلنا چاہے، وہ ضرور چلے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اگر آپ میں سے کوئی مجھ سے رابطہ کرنا چاہے تو میں آپ کو نمبر بتا دیتا ہوں، اس پر آپ مجھے کال کر سکتے ہیں 0308 4141 یعنی کہ 0308 41 41 915۔ میں آپ لوگوں کا منتظر رہوں گا۔ آپ میرے ساتھ تعاون کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے مسائل حل فرمائے۔ اور آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین پر اپنی خاص رحمت فرمائے، آپ کے والدین پر بھی، جو مومنین مومنات، مسلمین مسلمات اس دنیا فانی سے گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش فرمائے۔ اور خاص طور پر میری والدہ کے لیے دعا کیجیے گا جو کہ اس وقت دنیا فانی میں نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلی جا چکی ہیں۔ اللہ پاک ان کی قبر پر اپنی رحمت فرمائے، ان کی قبر کو کشادہ فرمائے، ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ، اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، موجودہ اور آنے والی نسلوں میں اپنی رحمت فرمائے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دنیا میں بھی پڑھتے رہیں اور جب دنیا سے جائیں اس وقت بھی پڑھیں اور اللہ کے رسول کی گواہی دیں۔ آپ سب سے گزارش ہے اس باتوں پہ عمل کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔